मलिक हवेली के कुशादा पोश में खड़ी वो स्याह रंग की चमचमाती गाड़ी किसी शिकारी की तरह साकित थी, जिसके अंदर बैठा शख्स अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था। शाहवीर मलिक ने गाड़ी का इंजन बंद किया और खामोशी से बाहर की तरफ देखा, जहां बारिश की बूंदें उसकी विंड स्क्रीन पर एक अजीब सा शोर मचा रही थी। वो गाड़ी से उतरा और अपनी कोट की बटन बंद करते हुए हवेली के बरामदे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की चाप बरामदे के संगमरमर से टकराकर गूंज पैदा कर रही थी, जो उसके रौब और दबदबे की गवाही दे रही थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठी। शाहवीर, वो आ चुकी है। सुफियान मलिक सोफे पर बैठते हुए अपने बेटे को मुखातिब किया। उनके लहजे में एक अजीब सी फतह का एहसास था। शाहवीर ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और फिर अपनी नज़रें हॉल के वस्त में खड़ी उस लड़की पे टिकाई जो काली शॉल में खुद को छुपाए खामोश खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था, मगर उसके कंधों की थरथराहट बता रही थी कि वो किसी बड़े तूफान की जद में है। तो ये है शाह खानदान की वो अनमोल बेटी जिसके लिए पंचायत ने अपना असूल बदल दिया। शाहवीर की आवाज़ हॉल में किसी एटम बम की तरह फटी। वो चलता हुआ जरनिश के करीब आया। उसकी जोतों की आवाज़ जरनिश के दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक खौफनाक रक्स कर रही थी। जरनिश ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, मगर उनमें आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी खुददारी थी। उसने शाहवीर की आंखों में झांक कर देखा, जहाँ सिर्फ नफरत की शरारे थे। मेरा नाम जरनिशा है और मैं यहाँ आपकी किसी जीत का इनाम बन के नहीं आई। मैं यहाँ अपने ख़ानदान की बका के लिए खड़ी हूँ। उसके लहजे में मौजूद हिम्मत ने शाहवीर को एक पल के लिए चौंका दिया, मगर अगले ही लम्हे उसके लबों पर एक तमस्खर अमीज मुस्कुराहट फैल गई। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शाहों का खून वाकई ही गर्म है, लेकिन जरनिश, याद रखना, ये मलिक हवेली है। यहाँ हिम्मत सिर्फ मेरी चलती है और कानून सिर्फ मेरा माना जाता है। शाहवीर ने अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। जरनिश को उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ उसके गुस्से की तपिश भी महसूस हो रही थी। शाहवीर, तमाशा ख़त्म करो, इसे ऊपर ले जाओ। निकाह के कागजात दस्तक हो चुके हैं। अब ये तुम्हारी अमानत है। इसे जिस हाल में रखना है तुम्हारा इख्तियार है। सुफियान मलिक ने एक सर्द हुक्म जारी किया और अपने मुलाजमों के साथ वहां से चले गए। अब हॉल में सिर्फ शाहवीर और जरनिश रह गए थे। शाहवीर ने जरनिश का बाजू अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जरनिश के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। छोड़े मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। मैंने तुम्हें चलने का नहीं, मेरे पीछे आने का हुक्म दिया है। शाहवीर उसे खींचता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले गया। हवेली के मुलाजिम नजरें झुकाए खड़े थे। कोई भी इस बिखरे हुए शेर के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऊपर पहुंचकर शाहवीर ने एक बड़े लकड़ी के दरवाजे को ठोकर मार के खोला और जरनिश को अंदर धकेल दिया। जरनिश लड़खड़ाकर संभली और कमरे का जायजा लिया। वो कमरा किसी 5 स्टार होटल की स्वीट से कम न था। जदीद फर्नीचर, शीशे की बड़ी खिड़कियां और मध्यम रोशनियां, मगर जरनिश को ऐसा लगा जैसे उसे किसी सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। बैठो वहाँ। शाहवीर ने सोफे की तरफ इशारा किया और खुद अपनी टाई ढीली करने लगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपके तायाजात और मेरी बहन भाग गए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? जरनिश ने सोफे पर बैठने की बजाय वहीं खड़े खड़े सवाल किया। शाहवीर, जो अपनी जैकेट उतार कर बेड पर फेंक चुका था, मुड़ा और शिकारी नज़र से उसे देखा। कसूर? तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर तुम्हारा शाह होना है। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की इज्जत को सड़क पर नीलाम किया, उसे भागने पर मजबूर किया, और तुम कहती हो कि तुम्हारा कसूर नहीं। जरनिश शाह, जब खून बहता है तो सारा कबीला सुर्ख होता है। तो क्या आप मुझे मार देंगे? जरनिश की आवाज़ में इस बार खौफ झलका। शाहवीर उसके करीब आया और मेज़ पर रखी पिस्टल उठाकर उसके सामने रख दी। मार दूंगा? नहीं जरनिश, मौत तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम हर रोज़ मरोगी, मगर सांस चलती रहेगी। मैं तुम्हें इस हवेली में एक ऐसी मिसाल बनाऊंगा कि शाह खानदान का हर फर्द अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालते हुए 1000 बार सोचेगा। शाहवीर ने पिस्टल दोबारा मेज पर रखी और बहुत सुकून से उसकी शॉल उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। आज से तुम इस कमरे में मेरी मर्जी के बगैर नहीं निकलोगी। तुम्हें जो चाहिए होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, मगर तुम अपनी ये शक्ल किसी और को नहीं दिखाओगी। आप मुझे कैद कर रहे हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूँ। शाहवीर ने अलमारी से एक रेशमी जोड़ा निकाला और इसकी तरफ उछाल दिया। जाओ, ये कपड़े बदल के आओ। मुझे तुम्हारे बदन से शाहों की बू आ रही है, इसे ख़त्म करो। जरनिश ने वो कपड़े पकड़े और बाथरूम की तरफ भागी।
اندر جا کے اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی زندگی کے تمام خواب، اس کی یونیورسٹی، اس کی دوست، اس کے ماں باپ کا پیار، سب کچھ ایک لمحے میں چھین لیا گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو شاہویر بیڈ پہ لیٹا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زرنش پہ ڈالی۔ وہ گہرے سبز رنگ کے لباس میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی زردی اس کی اندرونی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ وہاں کونے میں ایک بستر لگا ہے، وہاں سو جاؤ، میرے بیڈ کے قریب آنے کی جرات مت کرنا، شاہویر نے بغیر دیکھے کہا۔ زرنش نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں فرش پر ایک پتلا سا گدا اور چادر رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابھرا۔ میں فرش پر نہیں سوں گی، شاہویر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ تو پھر برآمدے میں سو جاؤ جہاں پہرے دار کھڑے ہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ زرنش نے اپنے ہونٹ بھینچے اور خاموشی سے اس گدے پر لیٹ گئی۔ کمرے کا اے سی فل سپیڈ پر تھا اور اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر وہ شاہویر سے کمبل مانگ کر اپنی تذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا جب شاہویر کی آنکھ کھلی، اسے کمرے میں آواز آئی۔ اس نے لیمپ آن کیا تو دیکھا کہ زرنش ٹھنڈ کی وجہ سے گٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا۔ وہ جتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہو، اسے کسی عورت کو اس حال میں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، ایک کمبل اٹھایا اور زرنش کے قریب گیا۔ اس نے بہت احتیاط سے کمبل اس پر ڈالا۔ زرنش نے نیند میں کچھ بڑبڑایا اور کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ شاہویر وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ کسی فرشتے جیسا لگ رہا تھا۔ کاش تم شاہ نہ ہوتی زرنش، کاش ہمارا خاندان یہ نفرت کی دیوار نہ ہوتی، وہ بڑبڑایا اور واپس اپنے بیڈ پر جا لیٹا۔ اگلی صبح جب زرنش کی آنکھ کھلی تو سورج کی شعاعیں کمرے میں موجود شیشے کے گلدان سے ٹکرا کر اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دیکھا کہ وہ کمبل میں لپٹی ہوئی ہے۔ شاہویر وہاں نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولیے دروازہ، کوئی ہے وہاں؟ تھوڑی دیر بعد چابی گھومنے کی آواز آئی اور شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ناشتہ رکھا تھا۔ دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے؟ آپ مجھے لاک کر کے کہاں گئی تھی؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ شاہویر نے ٹرے میز پر رکھی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرو پھر ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ زرنش خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ناشتے میں تازہ پھل، سینڈوچ اور کافی تھی۔ شاہویر صاحب، آپ مجھے کب تک یہاں رکھیں گی؟ کیا یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ شاہویر نے کافی کا سپ لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ دشمنی ختم کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے بھائی نے جو کیا ہے اس کا بدلہ سنگھیروں نے مانگا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں لا کر تمہاری جان بچائی ہے، ورنہ پنچایت نے تمہیں کسی 70 سالہ بوڑھے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زرنش یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہویر نے اسے ایک بدتر قسمت سے بچایا ہے۔ تو کیا میں آپ کے احسان مند ہوں؟ نہیں، مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا سکون چاہیے۔ جب تک تم یہاں ہو میرے اصولوں پر چلو گی۔ شاہویر نے ناشتہ ختم کیا اور کھڑا ہو گیا۔ آج حویلی میں ایک تقریب ہے، میں تمہیں نیچے لے جاؤں گا، مگر تمہیں ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ لوگ تمہیں دیکھیں گے، باتیں کریں گے، مگر تم شاہوں کی بیٹی کی طرح سر اٹھا کر نہیں، بلکہ ملکوں کی ونی کی طرح نظریں جھکا کے رہو گی۔ زرنش کا دل تڑپ اٹھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ شام کو شاہویر اس کے لیے ایک نہایت قیمتی سرخ رنگ کا جوڑا بھیجا، ساتھ میں ہیرے کا ایک سیٹ بھی تھا۔ زرنش نے جب وہ پہنا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ کوئی دلہن ہے، مگر ایک ایسی دلہن جس کی قسمت کا فیصلہ ماتم میں ہوا تھا۔ شاہویر جب اسے لینے آیا تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرخ رنگ اس کی سفید رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ شاہویر نے اس کا بازو تھاما، مگر اس بار اس کی گرفت میں وہ سختی نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے ہال میں پہنچا، تمام مہمانوں کی گفتگو تھم گئی۔ عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ دیکھو، یہی ہے وہ شاہ خاندان کی بیٹی جسے شاہویر اٹھا کر لایا ہے، کتنی خوبصورت ہے، افسوس کہ ونی بن کے آئی ہے۔ شاہویر نے اسے ایک مخصوص صوفے پر بٹھایا اور خود اپنے تایا اور دوسرے معززین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زرنش کو ایسے لگا جیسے وہ کسی نمائش کی چیز ہے جسے لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ تبھی ایک عورت جو شاہویر کی دور کی رشتہ دار لگ رہی تھی اس کے قریب آئی۔ بڑی پیاری ہو بیٹا، پر کیا کریں، تمہارے بھائی کے گناہ نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سنا ہے شاہویر تمہیں اپنے کمرے میں قید رکھتا ہے۔ زرنش نے نظریں جھکائے رکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاہویر کی نظر اس پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ کر وہاں آیا۔
شاہویر کی نظر اس پہ پڑی تو وہ فوراً اٹھ کر وہاں آیا۔ چچی جان، میرے گھر کے معاملات میں دخل نہ کریں تو بہتر ہے۔ زرنش یہاں میری بیوی کی حیثیت سے ہے، کسی قیدی کی نہیں۔ شاہویر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ عورت فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ شاہویر زرنش کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، نظریں جھکا کر رکھو، لوگ تو بولیں گے آپ نے مجھے یہاں لایا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ میری تذلیل کریں، تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ زرنش نے دبی آواز میں کہا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ میز کے نیچے تھام لیا۔ اس کا لمس گرم اور سکون دہ تھا۔ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں زرنش۔ اگر میں تمہیں عام سی لڑکی بنا کر رکھتا تو یہ لوگ تمہیں کچا چبا جاتے۔ میرا رو بھی تمہاری ڈھال ہے۔ زرنش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی شاہویر اسے تحفظ دے رہا تھا؟ تقریب ختم ہوئی تو شاہویر اسے دوبارہ اوپر لے آیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پہ پھینکا اور زرنش کی طرف دیکھا۔ آج تم نے میری بات مانی ہے، میں راضی ہوں اس پر۔ زرنش نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہے، صرف ایک بار۔ شاہویر کی آنکھوں میں سرد مہری لوٹ آئی۔ ناممکن، میں نے کہا تھا نا کہ شاہوں کے ساتھ تمہارا ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ پلیز شاہویر، وہ بوڑھے ہیں، وہ میرے بغیر تڑپ رہی ہوں گی۔ زرنش اس کے قریب آیا اور اس کی قمیض کا کف پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نکل کر شاہویر کے ہاتھ پر گرا۔ شاہویر کو ایسے لگا جیسے وہ آنسو نہیں بلکہ گرم کوئلہ ہے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے اسے تھما دیا۔ صرف 5 منٹ، اور کوئی ایسی بات نہیں ہو جانی جس سے تمہارے خاندان کو لگے کہ تم یہاں تکلیف میں ہو۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے فون لیا۔ جیسے اس کی اماں کی آواز آئی وہ سسک پڑی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، میں بہت اچھی جگہ ہوں، شاہویر صاحب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر یہ جھوٹ شاہویر کے دل کو چھو گیا۔ وہ فون سن کر باہر برآمدے میں چلا گیا تاکہ اسے سکون سے بات کرنے دے۔ جب وہ واپس آیا، زرنش فون میز پر رکھ کر خاموشی سے رو رہی تھی۔ شاہویر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم تو کہہ سکتی تھی کہ میں تمہیں فرش پہ سلاتا ہوں اور کمرے میں لاک رکھتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بوڑھے باپ آپ کی کمر جھک جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بوڑھے باپ کی کمر مزید جھک جائے۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ ہے۔ شاہویر نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرنش نے پہلے تو مزاحمت کی، مگر پھر شاہویر کی گرم جوشی نے اسے پگھلا دیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ شاہویر نے اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کب اس کی نفرت محبت میں بدلنے لگی تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں سکون سے گزرے۔ شاہویر اب اسے کمرے میں لاک نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے حویلی کے باغ میں جانے کی اجازت بھی دے چکا تھا۔ وہ اکثر دور سے اسے پھولوں کے درمیان بیٹھا دیکھتا۔ ایک دن شاہویر جب اپنی آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زرنش کچن میں ملازموں کے ساتھ مل کر کچھ بنا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہویر کی آواز سن کر سب ملازم ڈر گئی۔ شاہویر صاحب، وہ بی بی جی کہہ رہی تھی کہ انہیں کچھ خاص بنانا ہے۔ زرنش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑا سا آٹا لگا ہوا تھا جس نے اسے مزید معصوم بنا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ کھیر بناؤں۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ شاہویر کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے گال پہ لگا آٹا صاف کیا۔ کھیر تو میں ضرور کھاؤں گا، مگر پہلے تم جا کے فریش ہو جاؤ۔ وہ دونوں جب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تو فضا میں ایک عجیب سے سکون تھا۔ شاہویر نے کھیر کا پہلا چمچ لیا اور اس کی تعریف کی۔ بہت لذیذ ہے۔ شاہوں کی بیٹی میں اتنا ہنر چھپے ہوں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ زرنش کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی ہنسی حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی تھی، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ شاہویر کے تایا سفیان ملک اس بدلتے رویے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک دشمن کی بیٹی کے عشق میں گرفتار ہو۔ ایک شام جب شاہویر کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، سفیان ملک زرنش کے کمرے میں آئے۔ زرنش شاہ، تم بہت چلاک لڑکی ہو۔ تمہیں لگا کہ تم میرے بیٹی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ملک حویلی پر راج کرو گی؟ زرنش ڈر کے کھڑی ہو گئی۔ نہیں سفیان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خاموش، میں سب جانتا ہوں۔ کل صبح تمہیں ایک گاڑی ملے گی جو تمہیں یہاں سے لے جائے گی۔ تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤ گی، ورنہ میں شاہویر کو بتا دوں گا کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں تمہارے خاندان کا جو حشر ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ زرنش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایک طرف اپنی محبت اور دوسری طرف اپنے خاندان کی جان نظر آ رہی تھی۔ اس رات جب شاہویر واپس آیا تو اس نے زرنش کو بہت ہی پریشان پایا۔ کیا ہوا زرنش؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ زرنش نے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے سب بتا دے، مگر سفیان ملک کی دھمکی اس کے سامنے تھی۔
کچھ نہیں شاہویر، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ شاہویر نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا سر دبانے لگا۔ تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرنش نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس پہ اپنا چہرہ رکھ دیا۔ اسے لگا کہ یہ ان کی آخری رات ہے۔ اگلی صبح جب شاہویر ابھی سو رہا تھا، زرنش نے ایک خط لکھا اور میز پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا برقع پہنا اور خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہاں ایک کالی گاڑی کھڑی تھی جس میں سفیان ملک کا آدمی بیٹھا تھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی سے دور نکلی، زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی روح وہیں چھوڑ آئی ہو۔ ادھر حویلی میں جب شاہویر کی آنکھ کھلی تو اسے پورا گھر خالی ملا، تو اسے پورا کمرہ خالی ملا۔ اس کی نظر میز پر پڑی، اس کی نظر میز پہ پڑے خط پہ پڑی۔ شاہویر، میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی آزادی عزیز ہے، پلیز مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ شاہویر نے وہ خط غصے میں پھاڑ دیا۔ زرنش، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ دیوانہ وار حویلی سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی گارڈز کو آواز دی مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ تبھی اس کی نظر اپنے باپ پہ پڑی جو اطمینان سے لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہی تھی۔ شاہویر کو شک گزرا۔ وہ سیدھا سفیان ملک کے پاس پہنچا۔ ابا سائیں، زرنش کہاں ہے؟ بیٹا وہ چلی گئی ہے، اس نے وہی کیا جو ایک شاہ کی بیٹی کو کرنا چاہیے تھا۔ شاہویر نے اپنی باپ کی آنکھوں میں وہ سچ دیکھ لیا جو وہ چھپا رہی تھی۔ آپ نے اسے زبردستی بھیجا ہے نا؟ ابا سائیں، آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ شاہویر نے اپنی گاڑی نکالی اور تیزی سے اس راستے پر روانہ ہوا جو سرحد کی طرف جاتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زرنش ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ گاڑی کی رفتار 140 سے اوپر تھی۔ شاہویر کی آنکھوں میں صرف زرنش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب زرنش نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کچھ دور جا کر اسے وہ کالی گاڑی نظر آئی۔ شاہویر نے اپنی گاڑی اس کے سامنے لا کر بریک لگائی۔ گاڑی سے سفیان ملک کا آدمی باہر نکلا، مگر شاہویر نے اسے ایک زوردار مکہ رسید کیا اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اندر زرنش رو رہی تھی۔ شاہویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ شاہویر، آپ یہاں؟ شاہویر نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ تم میری قیدی ہو زرنش، اور میری قید سے صرف موت ہی بچھڑ سکتی ہے، اور میری قید سے صرف موت ہی چھڑا سکتی ہے۔ زرنش نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارے۔ آپ کے باپ نے مجھے دھمکی دی تھی شاہویر، وہ میرے خاندان کو مار دیتے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یا تمہارے خاندان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب چلو واپس میرے ساتھ۔ شاہویر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس حویلی لایا۔ سفیان ملک انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاہویر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابا سائیں، یہ بدتمیزی نہیں، میرا فیصلہ ہے۔ زرنش میری بیوی ہے اور وہ اس حویلی میں رہے گی۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں اس حویلی کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ سفیان ملک اپنے بیٹے کا جنون دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہویر جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ شاہویر زرنش کو لے کر اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس نے زرنش کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری زرنش، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مگر اب سے سب بدل جائے گا۔ زرنش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ نے مجھے بچا لیا شاہویر، آپ واقعی میری سردار ہیں۔ اس دن کے بعد حویلی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا، وہ سورج جس کی کرنوں میں نفرت نہیں بلکہ محبت کی تپش تھی۔ شاہویر اور زرنش کی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں ونی اب ملکہ بن چکی تھی۔ اگلی صبح ملک حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہویر ملک اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ سکون صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے پھیلے ہوئے وسیع باغ کو دیکھ رہا تھا، جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہے تھے، مگر اس کی سوچیں کہیں اور تھی۔ زرنش ابھی سو رہی تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک سکون تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب شاہویر اس کی ڈھال بن چکا ہے۔ شاہویر مڑا اور صوفے پہ پڑے اپنے فون کی طرف دیکھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ اس کے تایا سفیان ملک اسے نیچے بلا رہی تھی۔ شاہویر، تم نے اپنی حد پار کر دی ہے۔ سفیان ملک کا لہجہ لاؤنج میں پہنچتے ہی شاہویر کا استقبال کر رہا تھا۔ وہ حویلی کے بڑے صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ابا سائیں، میں نے صرف اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اسے زبردستی یہاں سے نکالنا میری توہین تھی۔ شاہویر نے بہت ہی سکون سے جواب دیا اور ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں وہی شاہانہ رعب تھا جو سفیان ملک کا خاصہ تھا۔ بیوی، وہ ایک ونی ہے شاہویر، اسے اس حویلی میں صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ شاہ خاندان کی غیرت کو خاک میں ملایا جا سکے۔ تم مجھ سے محبت کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو کہ تم بھول گئے ہو کہ اس کے بھائی نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟
سفیان ملک نے میز پر ہاتھ مار کے کہا، میں کچھ نہیں بولا، میں کچھ نہیں بھولا، مگر عدل یہ کہتے ہیں کہ کسی کے گناہ کی سزا کسی بے گناہ کو نہ دی جائے۔ زرنش نے میرا ساتھ دیا ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے اس گھر کو گھر بنایا۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور تم اس کی بہترین مثال ہو۔ یاد رکھنا شاہویر، اگر تم نے اسے نہیں چھوڑا تو قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں تمہیں سرداری سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر دوں گا۔ شاہویر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، سرداری آپ کو مبارک ہو ابا سائیں، مجھے زرنش چاہیے، اور جہاں تک قبیلے کی بات ہے تو وہ طاقت کا احترام کرتے ہیں، اور طاقت اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہ کہہ کر مڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سفیان ملک اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کا غصہ اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ اوپر کمرے میں زرنش جاگ چکی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی کہ شاہویر اندر داخل ہوا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر زرنش کے ہاتھ رک گئی۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا ابا سعید نے کچھ کہا؟ شاہویر اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ان کی باتوں کی فکر مت کرو، وہ صرف پرانے وقتوں کی دشمنی میں جی رہے ہیں۔ تم تیار ہو جاؤ، ہمیں آج شہر جانا ہے۔ شہر کیوں؟ کچھ شاپنگ کرنی ہے اور تھوڑا وقت اس حویلی کے دم گھٹنے ماحول سے دور گزارنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہ کر اداس رہو۔ زرنش کے چہرے پر ایک دم سے چمک آ گئی۔ وہ کافی دنوں سے اس کمرے اور حویلی کی دیواروں میں موجود محصور تھی۔ واقعی میں بھی تیار ہوتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی الماری کی طرف بڑھی۔ شاہویر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے احساس ہوا کہ اس چھوٹی سی خوشی کی زرنش کو کتنی ضرورت تھی۔ 2 گھنٹے بعد شاہویر کی کالی لینڈ کروزر حویلی کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ شاہویر خود ڈرائیو کر رہا تھا اور زرنش اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ راستے میں لگے ہرے بھرے کھیت اور دور نظر آتے پہاڑ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ شاہویر، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہ سکتے ہیں، بغیر کسی ڈر اور دشمنی کے؟ زرنش نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کوشش کروں گا زرنش، دنیا بہت بڑی ہے اور یہ دشمنیاں بہت چھوٹی، ہمیں بس ایک دوسرے پر یقین رکھنا ہوگا۔ شہر پہنچ کر شاہویر اسے ایک بہت بڑے اور جدید شاپنگ مال میں لے گیا۔ وہاں کی روشنی اور چہل پہل نے زرنش کا موڈ بالکل بدل دیا۔ شاہویر اسے اپنی پسند کے کپڑے، زیورات اور جوتے دلائے۔ وہ اسے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی کی دکان پر لے گیا۔ شاہویر، یہ بہت مہنگی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے زرنش، یہ انگوٹھی اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ اس نے زبردستی وہ انگوٹھی زرنش کی انگلی میں پہنا دی۔ زرنش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے ایک عالی شان ریسٹورینٹ میں کھایا۔ وہ دونوں ایک کونے کی میز پر بیٹھے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک زرنش کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو دور بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ شاہویر، وہ آدمی، وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ شاہویر نے مڑ کے دیکھا۔ وہ شاہ خاندان کا ایک دور کا رشتہ دار تھا جو شاہویر کا پرانا دشمن بھی تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ شاہویر اٹھا اور اس شخص کی طرف بڑھا۔ ارمان شاہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارمان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ملک صاحب، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ شاہوں کی بیٹی اب ملکوں کے ٹکڑوں پہ پڑ رہی ہے۔ سنا ہے کہ تم اسے بہت ہی عیش کروا رہے ہو۔ شاہویر نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ریستوران میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اپنی زبان کو لگام دو ارمان، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہم ایک پبلک جگہ پر ہیں۔ زرنش اب میری بیوی ہے اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی تمہاری زندگی کا آخری لفظ ہو سکتا ہے۔ بیوی؟ ونی کہو شاہویر، ونی۔ تم جتنا چاہو اسے سونا پہنا دو، یہ رہے گی ایک ونی ہی، اور تمہارے تایا نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا حساب اب تمہاری یہ پیاری بیوی چکائے گی۔ ارمان نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہویر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، مگر اس نے زرنش کی خاطر خود پہ قابو پا لیا۔ وہ واپس میز پر آیا تو زرنش لرز رہی تھی۔ اس نے کیا کہا شاہویر؟ کیا وہ میری خاندان کو نقصان پہنچائیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا زرنش، وہ صرف گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے، چلو یہاں سے۔ واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ شاہویر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دشمنی صرف ملک حویلی تک نہیں رہی، بلکہ شاہ خاندان کے دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ حویلی پہنچتے ہی شاہویر نے اپنی سیکیورٹی انچارج کو بلایا۔ حویلی کی سیکیورٹی دگنی کر دو، اور خبردار، شاہ خاندان کا کوئی بھی بندہ اس علاقے کے قریب نظر نہ آئے۔ رات کو جب وہ کمرے میں تھی، زرنش بہت ہی خاموش تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویر اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ زرنش، تم اس ارمان کی باتوں سے پریشان ہو؟ شاہویر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ شاہویر نے اسے کندھوں سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت کی ایک عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ دوبارہ یہ بات مت کرنا، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری طاقت ہو، میری کمزوری نہیں۔ اور رہی بات خطرے کی، تو میں نے بچپن سے خطروں سے کھیلنا سیکھا ہے۔ اس نے زرنش کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ اگلے چند دن شاہویر بہت ہی مصروف رہا۔ وہ قبیلے کے دوسرے بڑے لوگوں سے مل رہا تھا تاکہ ارمان شاہ اور اس کے گروہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس دوران حویلی میں ایک نیا موڑ آیا۔ شاہویر کی چھوٹی بہن مہر، جس کے بھاگنے کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا، اچانک حویلی واپس آ گئی۔ اس کے ساتھ زرنش کا بھائی صاحب بھی تھا۔ وہ دونوں بہت ہی بری حالت میں تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ زخمی تھے۔ حویلی میں کہرام مچ گیا۔ سفیان ملک نے جب اپنی دشمن کے بیٹے کو اپنی دہلیز پر دیکھا تو انہوں نے اپنی بندوقیں نکال لیں۔ میں آج اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ ابا صحیح رک جائیں، شاہویر بیچ میں آ گیا۔ مہر روتے ہوئے اپنے باپ کے پاؤں میں گر گئی۔ ابا سائیں ہمیں معاف کر دیں، زاہد نے مجھے بھگایا نہیں تھا، ہم نے نکاح کر لیا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ارمان شاہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، اس نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ زرنش بھی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بھائی کے زخموں کو دیکھ کر سسک پڑی۔ زاہد تم اس حال میں؟ زاہد نے درد سے کراتے ہوئے شاہویر کی طرف دیکھا۔ شاہویر صاحب، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، مگر مہر اب میری بیوی ہے، میں اسے ارمان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ مہر کو مار کر دشمنی بڑھانا چاہتا ہے تاکہ سرداری اسے مل سکے۔ شاہویر کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ارمان شاہ کا اصل پلان کیا تھا۔ وہ دونوں خاندانوں کو آپس میں لڑا کر خود فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو اندر لے جاؤ اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرو، شاہویر نے حکم دیا۔ سفیان ملک ابھی بھی غصے میں تھے، مگر اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھی پگھل گیا تھا۔ شاہویر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکا ہمارا دشمن ہے۔ نہیں ابا سائی، اب دشمن ارمان شاہ ہے، اس نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ شاہویر نے اپنی رائفل اٹھائی اور اپنی آدمیوں کو تیار ہونے کا اشارہ کیا۔ زرنش تم مہر اور زاہب کے پاس رہو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ شاہویر پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ زرنش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہویر نے اسے اطمینان دلایا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ شاہویر اپنی آدمیوں کے ساتھ ارمان شاہ کے ڈیرے پہ پہنچا۔ وہاں پہلے ہی شاہ خاندان کے کچھ مسلح لوگ موجود تھے۔ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ گولیوں کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ شاہویر ایک ماہر نشانہ باز تھا، اس نے ایک ایک کر کے ارمان کی آدمیوں کو ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ ارمان کے سامنے پہنچ گیا۔ ارمان ایک دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ باہر نکلو ارمان، بزدلوں کی طرح چھپنا بند کرو۔ ارمان باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں بھی گولی لگی ہوئی تھی۔ شاہویر تم ایک لڑکی کی خاطر اپنے ہی خاندان کے خلاف ہو گئے ہو۔ تم میرے خاندان نہیں ہو ارمان، تم ایک ناسور ہو جس نے میری بہن اور میری بیوی کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شاہویر نے ٹریگر دبا دیا۔ ارمان شاہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب شاہویر حویلی واپس آیا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ خون آلودہ کپڑوں میں تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ زرنش برآمدے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ شاہویر آپ ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے زرنش، اب کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ ارمان کا غصہ ختم ہو گیا۔ حویلی کے اندر ایک نئی فضا تھی۔ مہر اور زاہب کے نکاح کو سفیان ملک نے تسلیم کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی بھی زاہب سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی، مگر دشمنی کی دیواریں گر چکی تھی۔ کچھ دن بعد شاہویر نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس نے شاہ خاندان کے تمام بڑوں کو بلایا۔ زرنش کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ملک اور شاہ خاندانوں کے درمیان اب کوئی ونی نہیں رہے گی۔ مہر اور زاہب اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور زرنش، شاہویر نے زرنش کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے کھڑا کیا۔ زرنش اس حویلی کی ونی نہیں، بلکہ اس قبیلے کی نئی سردانی ہے۔ اس کی عزت میری عزت ہے اور اس کا حکم میرا حکم ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور سفیان ملک نے بھی مسکرا کر اپنی بہو کو ویلکم کیا۔ رات کو جب حویلی میں سب سو گئے، شاہویر اور زرنش اپنی بالکنی میں بیٹھی تھی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شاہویر، مجھے ابھی بھی یہ سبھی خواب لگتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں میں مر جاؤں گی، مگر آپ نے مجھے جینا سکھا دیا۔ شاہویر نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے زرنش، اگر ہمارے پاس اسے بانٹنے کے لیے صحیح انسان ہو۔ آپ نے مجھے وہ سب دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شکریہ شاہویر، شکریہ مت کہو، بس میرا ساتھ دو۔ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ قبیلے کے لوگوں کی زندگی بدلنی ہے، اس فرسودہ نظام کو ختم کرنا ہے۔ زرنش نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔
اسے معلوم تھا کہ راستہ ابھی بھی طویل ہے، مگر اب اسے ڈر نہیں تھا۔ اگلی صبح زرنش جب کچن میں گئی تو بڑی بیگم شاہویر کی ماں وہاں موجود تھی۔ وہ پہلے کی طرح سخت نہیں لگ رہی تھی۔ زرنش ادھر آؤ۔ زرنش تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ بڑی بیگم نے ایک سونے کا ہار نکالا اور اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ میری ساس نے مجھے دیا تھا، آج میں یہ تمہیں دے رہی ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو بدل دیا ہے اور اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ زرنش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے لگا کہ آج وہ واقعی اس گھر کا حصہ بن گئی ہے۔ دوپہر کے وقت شاہویر نے زرنش سے کہا کہ وہ اسے کہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ اسے لے حویلی سے تھوڑی دور ایک بڑی عمارت کے پاس لے گیا۔ وہ عمارت ابھی زیر تعمیر تھی۔ یہ کیا ہے شاہویر؟ یہ ایک سکول ہے زرنش، ہمارے علاقے کی لڑکیوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے چلاؤ۔ تم پڑھی لکھی ہو، تم ان لڑکیوں کی تقدیر بدل سکتی ہو تاکہ کل کسی اور کو ونی نہ بننا پڑے۔ زرنش حیرت اور خوشی سے گنگ رہ گئی۔ یہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ تعلیم کو عام کر سکی۔ شاہویر، آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ میں صرف وہ کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ وہ دونوں اس عمارت کے اندر گئے اور مستقبل کے منصوبوں پر باتیں کرنے لگی۔ زرنش کو لگ رہا تھا اس کے پاس اب ایک مقصد ہے، ایک ایسی زندگی جس کا اسے انتظار تھا، مگر ابھی کہانی میں ایک اور مور آنا باقی تھا۔ شاہویر کے خاندان کے لوگ ابھی بھی اس صلح سے خوش نہیں تھے۔ وہ چھپ کر سازشیں کر رہے تھے تاکہ شاہویر کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ ایک رات جب شاہویر کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، حویلی کے پچھلے حصے سے کچھ مشکوک لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ زرنش نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور فوراً سیکیورٹی کو الرٹ کیا۔ ایک مختصر مقابلے کے بعد ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ وہ ارمان شاہ کے ہی کچھ وفادار ساتھی تھے جو بدلہ لینا چاہتے تھے۔ شاہویر جب واپس آیا اور اسے سب معلوم ہوا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا، مگر اسے زرنش کی بہادری پر فخر بھی تھا۔ تم نے کمال کر دیا زرنش، تم تو ایک جنگجو بن گئی ہو۔ جب آپ کی حفاظت کا معاملہ ہو تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں شاہویر۔ شاہویر نے مسکرا کر دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زرنش صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی سچی ساتھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسکول مکمل ہو گیا اور وہاں بچوں کی چہک گونجنے لگی۔ مہر اور زاہد بھی اپنے گھر میں خوش تھیں اور اکثر حویلی آتے رہتے۔ سفیان ملک اب اپنے پوتوں کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ ایک شام شاہویر اور زرنش پارک میں ٹہل رہے تھے کہ زرنش نے ایک بات کہی جس نے شاہویر کی زندگی کو خوشیوں میں دوبالا کر دیا۔ شاہویر، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ شاہویر رک گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ زرنش نے شرماتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ شاہویر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو زرنش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر ہوا میں گھمایا۔ سچ؟ زرنش، تم نے مجھے دنیا کا خوش نصیب انسان بنا دیا۔ حویلی کے در و دیوار اس خوشی سے شریک لگ رہے تھے۔ شاہویر نے عہد کیا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کو ایک ایسی دنیا دے گا جہاں نفرت کی کوئی جگہ نہ ہو۔ شاہویر ملک زندگی میں آنے والی یہ خوشی اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ وہ شخص جو کبھی صرف انتقام اور طاقت کی زبان سمجھتا تھا، اب ایک ننھی جان کے آنے کی خبر سن کر موم ہو چکا تھا۔ حویلی کا ماحول اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ سفیان ملک، جو کبھی زرنش کے نام سے چڑھتے تھے، اب خود اس کی صحت کا خیال رکھنے کی ہدایت دیتے نظر آتے۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نے ملک حویلی کے در و دیوار کو چھوا تو شاہویر نے دیکھا کہ زرنش بالکنی میں کھڑی پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور تھا جو ماں بننے کے احساس سے آتا ہے۔ شاہویر خاموشی سے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھوں پر اپنی شال ڈال دی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے زرنش، تمہیں اندر ہونا چاہیے۔ زرنش مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ شاہویر، میں ٹھیک ہوں، مجھے یہ صبح کا وقت بہت پسند ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ نیا اور تازہ ہے۔ شاہویر نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور نیچے باغ کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کے آنے سے پہلے میں شاہ خاندان کے ساتھ تمام قانونی معاملات بھی ختم کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ماضی کا کوئی بھی سایہ اس کی زندگی پہ پڑے۔ زرنش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے شاہویر۔ زاہد اور مہر بھی اب اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں۔ ابا سائیں، زرنش کے والد بھی اکثر فون پر آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے اس سے بات کی ہے زرنش، میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہم سب مل کر ایک بڑی دعوت کریں، مگر اس بار یہ دعوت شہر والے بنگلے پر ہوگی تاکہ حویلی کے ان پرانے اور بوجھل سائے سے دور کچھ وقت گزارا جا سکے۔ زرنش خوشی سے نہال ہوگی۔ اسے شہر والا بنگلہ بہت پسند تھا۔
وہاں کی جدید طرز زندگی اور سکون اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں تیاریوں کا شور رہا۔ شاہویر خود ہر چیز کی نگرانی کر رہا تھا۔ مہر بھی اپنی بھابھی کی مدد کے لیے آ گئی تھی۔ دونوں بہنیں جیسی سہیلیاں بن چکی تھیں۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے، بھائی اب پہلے جیسے بالکل نہیں رہے۔ پہلے تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، مہر نے ہنستے ہوئے کہا۔ زرنش نے شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ سب محبت کا کمال ہے مہر۔ شاہویر کا دل بہت نرم ہے، بس حالات نے انہیں سخت بنا دیا تھا۔ شہر والے بنگلے پر دعوت کا دن آ گیا۔ شاہ خاندان کے تمام قریبی لوگ وہاں موجود تھے۔ زرنش کے والد ملک صاحب اور قبیلے کے دوسرے معززین ایک ہی میز پر بیٹھے اپنے پرانے قصوں بھلا کر مستقبل کی باتیں کر رہے تھے۔ شاہویر نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا، جس میں وہ کسی بزنس ٹائکون کی طرح لگ رہا تھا۔ زرنش نے ہلکے اسموکی رنگ کا کامدار جوڑا پہنا تھا، جو اس کی شخصیت کو مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ دعوت کے دوران شاہویر نے مائک سنبھالا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبائی۔ آج میں یہاں کسی سردار کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک بیٹے، ایک بھائی اور ایک شوہر کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ ہم نے بہت سی دشمنیاں دیکھیں، بہت سا خون بہایا، مگر حاصل کچھ نہ ہوا۔ آج میں اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتا ہوں۔ شاہ اور ملک اب 2 قبیلے نہیں بلکہ ایک خاندان ہے۔ سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی، مگر اس ہجوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی نفرت کی چمک باقی تھی۔ وہ ارمان شاہ کا چھوٹا بھائی شہریار تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا شاہویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب مہمان جا چکے تھے، شاہویر اور زرنش بنگلے کے ٹیرس پہ کھڑے چائے پی رہے تھے۔ کتنا پرسکون احساس ہے نا شاہویر، زرنش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں زرنش، مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنا سکون آئے گا۔ اچانک شاہویر کو نیچے لان میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے زرنش کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی پسٹل نکال لی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ کیا ہوا شاہویر؟ زرنش نے گھبرا کر پوچھا۔ تم اندر جاؤ اور دروازہ لاک کر لو، میں ابھی آتا ہوں۔ شاہویر دبے قدموں نیچے اترا۔ لان میں گھپ اندھیرا تھا، مگر اسے کسی کے ہونے کا پختہ یقین تھا۔ جیسے ہی وہ بڑے درخت کے پاس پہنچا، ایک گولی اس کے کان کے پاس سے گزرتی ہوئی دیوار میں جا لگی۔ شاہویر نے فوراً پوزیشن لی اور جوابی فائرنگ کی۔ باہر نکلو بزدل، چھپ کر وار کرنا تمہارا خاندانی شیوا ہے کیا؟ شاہویر ملک، تم نے میرے بھائی کو مارا تھا، آج تمہاری باری ہے۔ شہریار کی آواز اندھیرے سے آئی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ شاہویر نے اندازے سے اس طرف فائر کر دیا جہاں سے آواز آئی تھی۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور شہریار زمین پر گر پڑا۔ شاہویر اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ شاہویر نے اسے گردن سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم میرے گھر میں گھس کر مجھے نقصان پہنچا پاؤ گے؟ میں تمہیں ابھی ختم کر سکتا ہوں، مگر میں اب اپنے ہاتھوں کو مزید خون میں نہیں رنگنا چاہتا۔ شاہویر نے اپنے گارڈ کو آواز دی جنہوں نے شہریار کو جکڑ لیا۔ اسے پولیس کے حوالے کر دو، اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہویر جب اوپر واپس آیا تو زرنش صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ شاہویر نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہے زرنش، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا۔ شاہویر، یہ سب کب ختم ہوگا؟ میں ڈر گئی ہوں، ہماری بچی کا کیا ہوگا؟ شاہویر نے اس کے ہاتھ چومے اور اسے تسلی دی۔ یہ آخری کوشش تھی زرنش، اب کوئی سر اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ میں نے شہریار کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، وہ اب کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ اگلے چند مہینے شاہویر نے زرنش کی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر کام گھر سے ہی کرنے لگا تھا۔ ایک دن زرنش جب اپنے کمرے میں کچھ کتابیں ترتیب دے رہی تھی، اسے شاہویر کی ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں شاہویر نے اپنی نفرت، اپنی تنہائی اور اپنی زندگی کی تلخیوں کے بارے میں لکھا تھا، مگر آخری چند صفحات پر صرف زرنش کا نام تھا۔ زرنش میرے لیے وہ روشنی ہے جس نے میرے اندر کی اندھیروں کو ختم کر دیا۔ میں نے اسے ونی بنا کر لایا تھا، مگر وہ میری زندگی کی مالک بن گئی۔ یہ پڑھ کر زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ شاہویر نے اسے کتنی گہرائی سے چاہا تھا۔ وقت پر لگا کے اڑتا گیا۔ وہ دن آ گیا جب ملک حویلی میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ تھے۔ زرنش کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں شاہویر پورا وقت اس کے ساتھ رہا۔ وہ باہر راہداری میں چکر لگا رہا تھا، اس کی بے چینی دینی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی اور مسکرا کر شاہویر کو دیکھا۔ مبارک ہو ملک صاحب، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ شاہویر کے قدم وہیں رک گئے۔
اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ کمرے کے اندر گیا جہاں زرنیش ایک چھوٹے سے فرشتے کو گود میں لیے لیٹی تھی۔ شاہویر نے جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی چومی اور پھر زرنیش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شکریہ زرنیش، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ زرنیش نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آریان ملک۔ یہ ہمارے خاندان کا وہ وارث ہوگا جو نفرت نہیں، صرف محبت کرنا سیکھے گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حویلی میں جشن کا ماحول تھا۔ پورے علاقے کے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا اور قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ سفیان ملک اپنے پوتے کو گود میں لے کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ شاہویر، یہ بالکل تم پر گیا ہے۔ وہی آنکھیں، وہی رعب۔ شاہویر نے مسکرا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ جی اب بس آئیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنے، نہ کہ صرف ایک سردار۔ زندگی اب بہت ہی خوبصورت ڈگر پر چل رہی تھی۔ شاہویر نے حویلی کے ایک حصے کو لائبریری میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں زرنیش اکثر بچوں کو پڑھاتی۔ اس نے اسکول کے ساتھ ساتھ اب ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی بنوانا شروع کر دیا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، شاہویر اور زرنیش حویلی کی چھت پر بیٹھے آریان کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ شاہویر، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ دشمنی نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی نہ مل پاتے۔ شاہویر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں زرنیش، ہم ضرور ملتے، روحیں اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں میرے لیے ہی بنایا تھا، بس راستہ تھوڑا کٹھن تھا۔ زرنیش نے اس کے کندھوں پر سر رکھا۔ فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی اور پرندے اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ اچانک شاہویر کا فون بجا۔ یہ اس کے کسی بزنس پارٹنر کا فون تھا، مگر شاہویر نے اسے کاٹ دیا۔ آج کوئی کام نہیں، صرف تم اور آریان۔ شاہویر نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی ادھورا پن نہیں تھا۔ کچھ دن بعد شاہویر کو اطلاع ملی کہ زاہب اور مہر کے ہاں بھی خوشی آنے والی ہے۔ اس نے فوراً ان کے لیے تحائف بھیجے اور انہیں حویلی بلانے کا پروگرام بنایا۔ شاہویر، ہمیں ایک بار اپنے پرانے گھر شاہ بنگلے بھی جانا چاہیے نا؟ زرنیش نے خواہش ظاہر کی۔ کیوں نہیں؟ ہم اگلے ویکینڈ پہ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آریان اپنے نانا نانی سے ملے۔ شاہ حویلی میں جب شاہویر اور زرنیش آریان کے ساتھ پہنچی تو وہاں کا استقبال دینی تھا۔ شاہ حویلی میں جب شاہویر اور زرنیش آریان کے ساتھ پہنچی تو وہاں کا استقبال دیدنی تھا۔ زرنیش کے والد اپنی بیٹی اور داماد کو سینے سے لگا لیا۔ زرنیش کے والد نے اپنی بیٹی اور داماد کو سینے سے لگا لیا۔ شاہویر، تم نے میری بیٹی کو وہ خوشیاں دی جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تم پر شک کیا تھا۔ شاہویر نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ابا جی، ماضی کی باتیں اب ختم، ہم اب ایک خاندان ہیں۔ وہاں گزارے ہوئے چند دن زرنیش کے لیے بہت یادگار تھے۔ اسے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ اپنے پرانے کمرے میں گئی جہاں اب بھی اس کی کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ شاہویر اس کے پیچھے آیا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ تو یہاں میری شہزادی رہا کرتی تھی؟ زرنیش ہنسی اور اسے اپنی پرانی ڈائری دکھائی جس میں اس نے شاہویر کے بارے میں پہلا تاثر لکھا تھا جب اس نے اسے پہلی بار پنچایت میں دیکھا تھا۔ ظالم سردار، شاہویر نے بلند آواز میں پڑھا اور کہکا لگایا۔ ہاں، تب آپ مجھے بہت برے لگے تھے، اور اب؟ شاہویر نے شرارت سے پوچھا۔ اب آپ میری کائنات ہیں۔ ان کی گفتگو جاری تھی کہ باہر سے آریان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں بھاگ کے باہر گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے نانا کی گود میں جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ واپسی پر شاہویر نے ایک نئی زمین خریدی۔ اس کا ارادہ وہاں ایک جدید فارم ہاؤس بنانے کا تھا جہاں وہ اپنی چھٹیاں گزار سکی۔ شاہویر، آپ اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ زرنیش، میں چاہتا ہوں کہ جب میں نہ رہوں تو تمہارے پاس اور آریان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زندگی کو آسان بنا دے۔ میں نے بہت سی تلخیاں دیکھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا خاندان کبھی کسی چیز کی کمی محسوس کرے۔ زرنیش نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کرے شاہویر، آپ کے بغیر ہر چیز بے معنی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہویر کی شخصیت میں مزید وقار اور ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ اب صرف اپنے قبیلے کا نہیں بلکہ پورے علاقے کا سب سے معتبر شخص بن چکا تھا۔ لوگ اپنے فیصلے کروانے اس کے پاس آتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاہویر ملک اب صرف انصاف کی بات کرتا ہے۔ زرنیش نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی اور اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ وہ لڑکیوں کے ان کے حقوق کے بارے میں بتاتی اور انہیں خود مختار بنانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آئی جس کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے کیا جا رہا تھا۔ زرنیش نے اس کی بات سنی اور شاہویر سے بات کی۔ شاہویر، ہمیں اس قدیم رسم کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ آج بھی کچھ لوگ زبردستی شادیاں کر رہے ہیں۔ شاہویر نے فوراً ایک جرگہ بلایا اور اعلان کیا کہ اب سے کوئی بھی شادی لڑکی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے قبیلے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا قدم تھا جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں بچ گئیں۔
شاہویر اور زرنش کی جوڑی اب ایک مثال بن چکی تھی۔ رات کے وقت جب حویلی میں خاموشی چھا جاتی، شاہویر اور زرنش اکثر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے۔ تمہیں یاد ہے زرنش، وہ پہلی بار جب تم فرش پر سوئی تھی؟ ہاں شاہویر، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے آدھی رات کو مجھ پر کمبل ڈالا تھا۔ شاہویر حیران رہ گیا۔ تمہیں پتہ تھا؟ میں جاگ رہی تھی شاہویر۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا تھا کہ آپ کے سخت لہجے کے پیچھے ایک بہت ہی نرم دل چھپا ہے۔ شاہویر نے اسے پیار سے دیکھا۔ تم نے میرے دل کو جیت لیا زرنش، میں تو صرف ایک سپاہی تھا، تم نے مجھے انسان بنا دیا۔ کہانی میں اب ایک نیا موڑ آ رہا تھا۔ شاہویر کے کاروبار میں کچھ بڑے اتار چڑھاؤ آئے جس کی وجہ سے اسے کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ زرنش اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر شاہویر نے اسے سمجھایا کہ اسکول اور ہسپتال کی ذمہ داری اس پر ہے۔ میں جلد واپس آؤں گا زرنش، تم اپنا اور آریان کا خیال رکھنا۔ شاہویر کے جانے کے بعد زرنش کو بہت ہی اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ وہ ہر وقت فون پر اس سے باتیں کرتی۔ آریان بھی اپنے پاپا کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسی دوران حویلی پر ایک بار پھر کچھ مشکوک لوگوں کے منڈلانے کی خبریں ملنے لگیں۔ شاہویر کے دشمنوں کو لگا کہ شاید اب وہ کمزور پڑ گیا ہے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ زرنش اب صرف ایک ونی نہیں تھی، بلکہ وہ شاہویر کی تربیت یافتہ ایک مضبوط عورت تھی۔ اس نے خاموشی سے سیکیورٹی کو الرٹ کیا اور اپنے بھائی زاہب کو بھی حویلی بلا لیا۔ زاہب، مجھے شک ہے کہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ ایک رات جب واقعی حملہ ہوا تو زرنش نے خود کمان سنبھالی۔ اس نے گارڈ کو صحیح جگہوں پر تعینات کیا اور خود آریان کو محفوظ مقام پر لے گئی، جہاں حملہ آوروں کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب شاہویر واپس آیا اور اسے سب معلوم ہوا تو اس نے زرنش کو فخر سے سینے سے لگا لیا۔ میری شیرنی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ملک حویلی کی سردانی ہو۔ اب شاہویر نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی زرنش کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار اب مقامی طور پر ہی سیٹ کر لیا تھا۔ آریان اب بڑا ہو رہا تھا، وہ اپنے پاپا کے ساتھ گھڑ سواری کرتا اور اپنے ماما کے ساتھ کتابیں پڑھتا۔ حویلی کی فضا اب کہکور خوشیوں سے بھری رہتی۔ سفیان ملک اب کافی ضعیف ہو چکے تھے، مگر وہ اپنی بہو اور پوتوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش رہتی۔ انہوں نے ایک دن شاہویر کو بلا کے کہا، بیٹا، میں نے جو غلطیاں کی ان کا ازالہ تم نے کر دیا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ ایسی باتیں نہ کریں ابا سائیں، ابھی آپ کو آریان کی شادی دیکھنی ہے۔ شاہویر کی یہ بات سن کر سب ہنس پڑے۔